कमेटी ठीक नहीं बनी, लेकिन इसके बावजूद किसी ना किसी तरह जो है वो काम जारी है और अमन के लिए लोग ये सोच रहे हैं शायद पाकिस्तान में अमन आ जाएगा। ये एक तरीका हो सकता है जिसके साथ अमन आ जाए। हम आज के शो में इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ मेहमान हैं, मैं उनसे आपका तारुफ करवा देता हूँ। हामिद मीर साहब यहाँ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मुताज नहीं है, सीनियर लीगल पर्सन है। हमारे साथ औरिया मकबूल जान साहब हैं, इनका भी एक मौक़िफ़ है, इस सारे सिनेरियो के हवाले से इस पर बात करेंगे। और नदीम मलिक साहब इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हैं। एक अहम सवाल जो आज के हवाले से है, दो अभी अहम चीज़ें हुई हैं। एक तो अभी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि तालिबान की शूरा का इजलास जो है उसमें 5 नामों का कम से कम ऐलान कर दिया गया है। ये एक डेवलपमेंट आई है और वो नाम जो है वो अभी तक हम तक नहीं पहुंचे हैं। जैसे ही वो नाम आएंगे वो भी आपको हम बता देंगे। लेकिन 5 रुकनी कमेटी अब तालिबान ने भी बना दी है जो हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करेगी। तो 4 रुकनी कमेटी जो है वो हुकूमत की है, 5 रुकनी कमेटी तालिबान की है। अब तक की इतला के मुताबिक कुछ देर पहले कुछ नाम चले थे, उनकी तरदीद आ गई तालिबान की जानिब से कि ये नाम नहीं है, और जो नए नाम है वो अभी तक तालिबान ने हमें नहीं बताए। वो नाम अभी तक हमारे तक पहुंचे नहीं हैं। मौलाना अब्दुल अजीज साहब से रिक्वेस्ट की गई थी कि वो हुकूमत के साथ इस कोशिश में शामिल हो जाएं अमन के लिए, लेकिन मुज़ाकरात में शामिल होने से उन्होंने इनकार किया है। उसकी क्या वजह है? और दूसरी जानिब से जो कमेटी के रुकन हैं मेजर आमिर, उन्होंने ये कहा है कि मेरी मौलाना साहब से मुलाकात नहीं हुई। पहले ये चीज़ें खबरों में थीं, तो मीडिया में कुछ चीज़ें रिपोर्ट होती हैं, फिर वापस रिवर्स हो जाती हैं, चीज़ें बड़ी तेज़ी से ऊपर नीचे हो रही हैं। हमारे साथ मौलाना अब्दुल अजीज साहब इस वक्त टेलीफोनिक लाइन पे मौजूद हैं, उनसे पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा, आपकी मुलाकात नहीं हुई मेजर आमिर साहब से, ये तो बात क्लियर हो गई है। मुलाकात आपकी हुई किससे है? किसने आपके सामने ये पेशकश रखी और आपने इसको कबूल क्यों नहीं किया? देखिए, मेरी मेजर आमिर साहब से या कमेटी के अरकान से तो किसी से बात नहीं हुई, लेकिन मुल्क के एक अहम शख्सियत ने मुझसे रब्ता किया था और उन्होंने कहा था कि आप इसमें किरदार अदा करें। तो मैंने कहा कि मैं किरदार तो अदा करने को तैयार हूं, लेकिन ये चूंकि मुज़ाकरात एक अरसे से होते रहे, नाकाम होते रहे, तो हमें इस बात पर पहुंचना होगा कि मुज़ाकरात नाकाम क्यों होते हैं और मुतालबात क्या हैं उनके। अगर मुझे उसमें कुछ सच्चाई नजर आएगी, हकीकत नजर आएगी, तो मैं इंशाल्लाह उसका हिस्सा बनूंगा। बहुत अच्छा काम है, नेक काम है, मुल्क में अमन होना चाहिए। लेकिन अगर मुझे ऐसा नजर नहीं आएगा, जो ज़ाहिरन नजर आ रहा है कि ऐसा मुमकिन नजर नहीं आता कि हमारी हुकूमत इस्लामी निफाज शरीयत की तरफ आए, कुरान और सुन्नत के निफाज की तरफ आए, तो इसलिए मैंने कहा कि मैं फिलहाल माजरत कर रहा हूँ। ये और बात है कि तालिबान की तरफ से भी मुझसे रब्ता किया गया फोन पर, मैं पहचान तो नहीं पाया, लेकिन एक शख्सियत ने रब्ता किया, उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से भी आपका नाम दिया जा रहा है। मैंने उनसे ये अर्ज की कि असल तो यही है कि आप लोग खुद ही करें, और हम उस वक्त आएंगे जबकि हम नहीं चाहते कि पाकिस्तानी कौम को धोखा दें या हुकूमत को या तालिबान को या किसी भी फरीक को हम धोखा दें। हम उस वक्त शरीक होंगे जबकि हमें इसमें सच्चाई नजर आएगी कि हुकूमत निफाद शरीयत के मामले में संजीदा नजर आती है। मौलाना साहब, आपकी बातों से लग ये रहा है कि आप शकूक व शुबहात का शिकार हैं कि हुकूमत की जो कोशिश है अमन के लिए, कहीं आपको लगता है वो संजीदा नहीं है, जो चीजें तय पाएंगी उन पर अमल नहीं होगा। किस तरह आप क्या कह सकते हैं ये बात? देखिए, ये मुआहिदे तो कई बार हो चुके हैं, वाजपेयी में हो चुका है और उसके बाद सवात में हो चुका है, बहुत सारे मुआहिदे होते रहे हैं। लेकिन असल हम पहुंचे कि मसला है क्या? मसला है निफाद शरीयत का, और उनकी सारी तहरीक का खुलासा अगर जो नजर आता है वो ये है कि निफाद शरीयत की जाए। तो निफाद शरीयत बहुत आसान भी और बहुत मुश्किल भी है। हुकूमत निफाद शरीयत कर दे, मुतालबा पूरा हो जाएगा। और ये तो आज का मुतालबा नहीं, जब से पाकिस्तान बना है उस दिन से लेकर आज तक सारे मुतालबा करते रहे कि निफाद शरीयत कर दी जाए, सिवाय चंद तो एक थोड़ा सा तबका है, एलिट तबका, वो नहीं चाहता, तो निफाद शरीयत कर दी जाए। इसमें कौन सा इश्काल है? नहीं, ये तो तालिबान का भी मुतालबा है, लेकिन इसके लिए बैठना तो पड़ेगा ना, बात तो करनी पड़ेगी। और जब बात तो तभी होगी जब आप जैसे लोग बीच में आ जाएंगे। यकीनन मैंने ऐसा इनकार नहीं किया कि मैं बिल्कुल नहीं आऊंगा। मैंने कहा जी मैं बैठने को तैयार हूं, मैंने कतई इनकार नहीं किया। मैंने कहा जी मैं बैठने को तैयार हूं, हुकूमत के साथ बैठूंगा। अगर हुकूमत की तरफ से ये बात मालूम हुई कि वो इस्लामी निजाम के निफाज में संजीदा है, तो हम इसमें एक किरदार अदा करेंगे, वरना इससे निकल जाएंगे। मैंने ये तो नहीं कहा कि मैं बिल्कुल ही इस पर शरीक नहीं होऊंगा। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि अगर आपको मुज़ाकरात में बैठने का मौका मिलता है तो आप किसकी तरफ से बैठना पसंद करेंगे? देखिए, मैं तो इस वक्त किसी ना हुकूमत की तरफ से हूं ना तालिबान की तरफ से हूं। तालिबान अपने रुकन खुद मुंतखब कर रहे हैं और हुकूमत ने भी अपने बंदे मुंतखब कर दिए हैं। हम तो एक सालिसी का किरदार अदा करने की हैसियत से आ सकते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि तालिबान का मौक़िफ़ क्या है, और एक अरसे से इसको हम पढ़ रहे हैं और देखा भी है। अफगानिस्तान के तालिबान और उनके तालिबान की सोच यही है कि निफाद शरीयत होनी चाहिए, और निफाद शरीयत के लिए हमने भी एक अजीम कुर्बानी दी है वक्त की। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हम दरमियान में आ सकते हैं, क्योंकि वो लोग भी हमारा एहतराम करते हैं और हुकूमत के लोग भी एहतराम की नज़र से देखते हैं, तो हम दरमियान में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। लेकिन
اس صورت میں جبکہ ہمیں نظر آئے گا کہ حکومت سنجیدہ ہے اس ملک میں نفاذ شریعت کے لیے، قرآن و سنت کے نفاذ کے لیے۔ چلیں ایک آخری سوال ہے میرا آپ سے کہ اگر طالبان نے ابھی 5 نام دیے ہیں، ان ناموں میں اگر آپ کا نام شامل ہو تو آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ جی بالکل اعتراض نہیں ہے، نیک کام میں کوئی وتعاونوا علی البر والتقوی، قرآن کہتا ہے نیکی کے کاموں میں تعاون کرو، ہم تعاون کریں گے۔ جی بہت شکریہ آپ کا مولانا عبدالعزیز صاحب۔ ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومتی کمیٹی والے معاملے میں ان کو سنجیدگی نظر نہیں آئی فی الحال، لیکن طالبان اگر ان کا نام دیں گے تو وہ شامل ہو جائیں گے۔ حامد میر صاحب دیکھیں بات یہ ہے کہ مولانا عبدالعزیز صاحب کا میں بڑا احترام کرتا ہوں، ان کے جو بھائی تھے عبدالرشید غازی صاحب، میرے ان سے بڑے تعلقات تھے۔ بالکل پاکستان میں نفاذ شریعت ہونا چاہیے۔ پاکستان کا جو آئین ہے 1973 کا، اس میں کئی شقیں ہیں جن میں کہا گیا کہ پاکستان میں شریعت نافذ ہونی چاہیے، اور جس اسمبلی نے یہ آئین بنایا تھا اس اسمبلی نے بہت سی اس میں چیزیں شامل بھی کیں اور بہت سی اس میں ترامیم بھی کیں شریعت کے حوالے سے۔ لیکن مولانا عبدالعزیز صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان جب سے بنا ہے تو تب سے شریعت کا ہی مسئلہ ہے، اور طالبان کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ پاکستان میں شریعت نافذ ہو۔ تو میری گزارش صرف اتنی ہے کہ پاکستان بندوق کے زور پہ نہیں بنا، اور پاکستان جو ہے وہ ایک سیاسی تحریک کے ذریعے بنا ہے، اور بالکل یہ درست ہے کہ پاکستان اسلام کے نام پہ بنا اور پاکستان میں اسلام کا نفاذ ہونا چاہیے۔ لیکن اسلام جو ہے وہ نہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلوار کے زور پہ پھیلایا، نہ ہی قائد اعظم نے بندوق کے ساتھ پاکستان بنایا۔ جہاں تک وہ کہتے ہیں کہ جی طالبان شریعت کا نفاذ چاہتے ہیں، تو شریعت کا نفاذ تو ہر پاکستانی چاہتا ہے، میں بھی چاہتا ہوں، آپ بھی چاہتے ہیں، اور یا مقبول جان صاحب بھی چاہتے ہیں۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ تحریک طالبان بنی کیسے ہے، تحریک طالبان پاکستان کیسے بنی ہے۔ مولانا عبدالعزیز صاحب نے معاہدہ شکئی کا ذکر کیا۔ معاہدہ شکئی ہوا تھا مولوی نیک محمد اور کور کمانڈر پشاور جنرل صفدر کے درمیان، بالکل، تو اس میں تو شریعت کی بات ہی نہیں تھی۔ وہ تو یہ ہوا تھا کہ جی آپ اپنے علاقے سے فورن ملیٹنٹس کو نکال دیں، اور حکومت پاکستان جو ہے وہ اس کی آپ کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہے۔ تو ایک معاہدہ شکئی ہو گیا، اور بعد میں امریکہ نے ڈرون مار کے تو نیک محمد کو شہید کر دیا، اور اس کے بعد لڑائی ہو گئی۔ اس کے بعد مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ 9/11 کے بعد پاکستان نے قبائلی علاقے میں فوج بھیج دی۔ پاکستان نے جب فوج بھیج دی، وہاں پہ اس آپریشن میں بہت سے بے گناہ لوگ مارے گئے، ریئیکشن ہوا، لیکن 2002 سے لے کے 2007 تک ٹی ٹی پی نہیں بنی۔ ٹی ٹی پی بنی جب مولانا عبدالعزیز صاحب نے ایک اسلام آباد میں چلڈرن لائبریری پہ قبضہ کیا، اور اس کے بعد پھر لال مسجد کا مسئلہ پیدا ہوا۔ اس کے بعد لال مسجد میں جنرل پرویز مشرف نے ایک غلط فوجی آپریشن کیا جو اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا، اور اس فوجی آپریشن کے رد عمل میں 2007 کے اینڈ میں سردیوں میں جا کے ٹی ٹی پی بنی۔ تو اس سے پہلے تحریک طالبان پاکستان کا نام نہیں سنا تھا۔ بالکل، اور تحریک طالبان پاکستان جو ہے وہ ڈرون حملوں اور قبائلی علاقوں میں فوجی آپریشن کے نتیجے میں بنی، وہ اس کا تعلق نفاذ شریعت کے ساتھ نہیں تھا۔ اور پاکستان جو ہے وہ بندوق کے زور پہ نہیں بنا، پاکستان ایک سیاسی تحریک کے ذریعے بنا۔ لہٰذا مولانا عبدالعزیز صاحب کے تمام تر احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے میری صرف اتنی گزارش ہے کہ جب آپ یہ کہیں گے کہ طالبان بندوق کے ذریعے شریعت نافذ کریں، تو پھر عراق میں القاعدہ شریعت نافذ نہیں کر سکی، ٹھیک ہے جی، پھر صومالیہ میں بھی جو تحریک الشہاب ہے وہ وہاں پہ شریعت نافذ نہیں کر سکی۔ تو پلیز خدا کے لیے اسلام کو اور شریعت کو آپ بندوق کا محتاج نہ بنائیں۔ اور یہ مقبول جان صاحب، دوسرا رستہ کون سا ہے شریعت نافذ کرنے کا؟ آپ کو یہ تو رستے سے سب اختلاف کر رہے ہیں۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ذرا انٹرنیشنلی بھی دیکھ لیں، جہاں آپ ڈیموکریٹکلی الیکٹ ہو کے آتے ہیں مصر میں، کیا آپ کو شریعت نافذ کرنے دی جاتی ہے؟ وہاں بھی نہیں کی جاتی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس وقت 2 سسٹم مکمل طور پہ کلیپس ہو گئے ہیں دنیا کے اندر۔ 75 سال کمیونزم ختم ہو گیا، اب ویسٹرن ڈیموکریسی جو ہے وہ کلیپس کرتی جا رہی ہے آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ۔ ہر ملک کی اپنی ایک ڈیموکریٹک ویلیو ہوتی ہے۔ ہاں میرے ساتھ بڑی صحیح بات کی کہ اس کے بعد تحریک طالبان بنی۔ ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ کسی بھی اس قسم کی جو ملیٹنٹ تحریک ہوتی ہے اس کو اپنے پیچھے ایک نوبل کاز کا ایک بنانا پڑتا ہے، ایک فیس تو بنانا پڑتا ہے۔ دیکھیں نا، ان کو جو بندہ ملتے ہیں، جو بندہ میاں چنو سے اٹھ کے آتا ہے، جو بندہ، میں نے ڈیرا بگٹی کے 3 بندے وہاں دیکھے ہیں، ڈیرا بگٹی کے بگٹیز، آپ دیکھیں کیوں آتا ہے، وہ بنیاد اس لیے آتا ہے کہ میں شریعت نافذ کرنے جا رہا ہوں، اور جان دینے کے لیے جواد بنتا ہے، جواد، اس کے بغیر جواد بن نہیں سکتا۔ اور ان کی آرگومنٹ بڑی کمال کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جناب پہلے آپ نے کہا روس سے لڑو، ہم لڑے، پھر آپ نے کہا اب سے لڑو نجیب اللہ سے لڑو، ہم لڑے کیونکہ دشمن کا ساتھی، پھر آپ نے کہا اس سے لڑو اپنا امریکہ سے، ہم لڑے، پھر کہا کرزئی سے لڑو، ہم لڑے۔ یہ منطق پاکستان پہ کیوں ثابت نہیں ہوتی امریکہ کو ساتھ دینے والی؟ اور یہ بڑی ایسی منطق ہے جو عام آدمی کو وہاں لے جاتی ہے۔ اچھا، اس وقت صورتحال دیکھیں، آج سے بہت پہلے میں نے ایک خط لکھا تھا اوپن کالم کے اندر طالبان کے نام،
کہ آپ ان ساری چیزوں کو چھوڑ کے اگر واقعی سیریس ہیں تو آپ کانسٹیٹیوشن کے فریم ورک کے اندر 4-5 چیزیں ہیں یہ مطالبات رکھتے ہیں. مطلب آپ کہیں کہ سود ختم کر دو, بڑی آسانی سے ختم ہو, دنیا پوری میں ختم ہو گیا. آرٹیکل 30 آرٹیکل 31 نافذ کر دو. آپ کہیں کہ جی آپ یہ جو اسلامی شریعت کونسل کی ریکمنڈیشن ہے وہ دیکھ لو. اس کا 18 پیجز کا طالبان نے اپنی ویب سائٹ پہ جواب لکھا, اور اس جواب سے مجھے اندازہ ہوا جو وہی باتیں مولانا عبدالعزیز کا کہتے ہیں کہ سنجیدہ نہیں ہے اور فلاں نہیں, ایک جواز ڈھونڈا جاتا ہے. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ وہ سنسیئر کوشش یہاں ہو جائے تو وہ جواز ختم ہو جائے گا؟ اگر میں کہتا ہوں ہم اگر کانسٹیٹیوشن کو صحیح طرح امپلیمنٹ کر دیں تو آدھا طالبان کی آدھی تاریخ ختم ہو جائے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور یہ صاحب ندیم ملک صاحب سے, ندیم ملک صاحب ابھی طالبان کی کمیٹی کا نام سامنے آ جائیں گے, لیکن یہ پتا چلا ہے کہ اگر یہ خبر غلط نہیں ہے تو خبر یہ آئی ہے کہ 5 نام طالبان نے جو ہے وہ 5 رکنی کمیٹی کا اعلان کیا ہے. تو سب سے پہلے جو معاملہ اٹھے گا, جو آج کل بار بار کہا جاتا ہے کہ قیدی جو ہیں, خاص طور پہ وہ قیدی جو سوات آپریشن میں گرفتار ہوئے, جو اس کے بعد گرفتار ہوئے, ان کو رہائی دی جائے. یہ ایک شرط ہے بہت بڑی. اس شرط پہ میں چاہ رہا ہوں آپ کمنٹ کریں گے, اس پہ کچھ ہو سکتا ہے؟ 2 چیزیں یہاں کہنا چاہتا ہوں. اول تو جو ابھی مولانا عبدالعزیز صاحب فرما رہے تھے کہ شریعت نافذ کرنا جو ہے وہ طالبان کی اولین ترجیح ہے. شریعت جس طریقے سے نافذ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, کیا شریعت میں اس کی اجازت موجود ہے کہ آپ فوج کے سپاہیوں کے گلے کاٹ دیں, اسکول کے بچوں کو وہ جو پولیو ویکسین ڈراپ پلانے والی عورتیں جاتی ہیں اس کے اوپر حملے کر دیں, پولیس والا اگر کہیں ڈیوٹی کے اوپر کھڑا ہے اس کے اوپر سوسائڈ اٹیک کر دیں؟ پاکستانی ریاست ہے اور پاکستان کے آئین کے اندر پروویژن موجود ہے کہ قرآن و سنت سے منافی کوئی قانون نہیں بنے گا. اس کے اوپر آپ نیشنل ڈائیلاگ تو کر سکتے ہیں, ایفرٹ تو کر سکتے ہیں, لیکن کیا بارود سے بری گاڑیاں بھیجنا, بچوں کو, عورتوں کو غریب صحافیوں پہ گولیاں چلانا, ہمارے مذہب نے, ہمارے نبی پاک نے اس کی اجازت دی ہے. اس کا جواب نفی میں ہے. تو میرے خیال میں تھوڑا سا مس لیڈنگ قسم کی جو انفارمیشن پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ شریعت ایک ہمارا نوبل کاز ہے, اس کی خاطر پاکستان میں ہم تباہی پھیلا رہے ہیں, تو یہ ظلم ہے. پاکستانی انسٹیٹیوشنز کے اوپر اٹیک کر کے اسٹیٹ آف پاکستان کو ویک کرنے کی, اسلامی ریاست ہے نا یہ, اس کو آپ ویک کرنے کی کوشش کرتے ہیں جب آپ کی ملٹری بیسز اٹیک ہوتی ہیں. تو یہ کنسیپٹ بیسیکلی درست نہیں ہے کہ شریعت کے نفاذ کی کوشش ہے. شریعت کے نفاذ کی کوشش کا مطلب ہے کہ مہران بیس یا کامرہ بیس پہ یا جی ایچ کیو پہ اٹیک کریں. مجھے اس پہ اصولی طور پہ اختلاف ہے. دوسرا, آپ نے جو قیدیوں والی بات کی, دیکھیں جب پیس ٹاکس آپ کرنی شروع کریں گے تو آپ کو یہ طے کرنا پڑے گا کہ جس نے لوگوں کے لیے قتل و غارت, خون ریزی پھیلائی پاکستانی سرزمین کے اوپر, اس نے معصوم جانیں لیں, اسکولوں کے اوپر تباہی پھیلائی, کسی نے جنرل ثناء اللہ نیازی کی اسیسینیشن کی ہوگی, کسی نے وہ ایف سی کے 22 جوانوں کے گلے کاٹے ہوں گے, کسی نے ناکے پہ کھڑے ہوئے پولیس والوں کی جو وین تھی اس کو بارود سے اڑایا ہوگا, تو آپ ان کو چھوڑیں گے؟ ٹرائبل ایریاز میں قائد اعظم کے زمانے سے ایک چیز, ایک پرنسپل طے تھا کہ وہاں فوج نہیں تھی. یہ ایک کانسیپٹ ہے, لیکن بہت سے لوگ اب یہ کہتے ہیں کہ اب آپ کو اس کو ریگولرائز کر لینا چاہیے. جیسے بلوچستان میں بہت سے ایریاز بی ایریاز ہی رہے ہیں صدا سے, نہ بلوچستان کو آپ نے ڈیولپ کیا, اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا, آج وہاں میس گریوز نکل رہی ہیں. تو جب قومیں ترقی کرتی ہیں تو اس کو جو آپ کی سٹون ایج والے علاقے ہیں نا, اس کو ترقی کرنی چاہیے ساتھ ساتھ باقی ملک. یہ نہیں ہو سکتا کہ اسلام آباد میں تو آپ کی بلند و بالا عمارات بن رہی ہوں اور ہم نئی نئی گاڑیاں اور نئی نئی روڈ پہ پھر رہے ہیں, اور بلوچستان کے بی ایریاز بھی ویسے ہی رہیں اور فاٹا کو بھی آپ ویسے ہی چھوڑ دیں. پھر یہ اس طرح کا ماحول قائم رہے گا, پھر آپ کی خانہ جنگی والی کیفیت برقرار رہے گی. ان کو آپ کو ڈیولپ کرنا ہے, ریگولرائز کرنا ہے اس کو. تو آپ یہ مت کہیں کہ صدا سے تھا 47 میں وہاں فوج نہیں تھی تو آج 2013 میں بھی ایسی چھوڑ دیں گے. دنیا آگے جا رہی ہے, ہمیں پیچھے کی طرف نہیں جانا. تو ان کو ساتھ لے کے چلیں, بتدریج ترقی کریں, ڈائیلاگ کریں. اس کے لیے بندوق اور بارود کا استعمال جو ہے, حامد میر صاحب کسی نقطے پہ اعتراض کر رہے ہیں, گنجائش نہیں ہے. کسی نقطے پہ حامد میر صاحب اعتراض کر رہے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں, پھر بریک سے واپس آتے ہیں ناظرین, اور حامد میر صاحب کو کس نقطے پہ اختلاف ہے بات کرتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جی حامد میر صاحب, آپ اختلاف عمران صاحب دیکھیں, میں تھوڑا سا گزارش کروں گا, اس کو اب اختلاف رائے نہ سمجھیں. بس میری گزارش یہ ہے کہ جب ہم طالبان کو کرٹیسائز کرتے ہیں, اور بالکل درست کرتے ہیں کہ لوگوں کے گلے نہیں کاٹنے چاہیے, پولیو ورکرز پر حملے نہیں کرنے چاہیے, بے گناہ لوگوں کو خودکش حملوں کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے, تو بالکل ہمیں ان کو کرٹیسائز کرنا چاہیے اور ڈٹ کے کرنا چاہیے. یہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. لیکن ساتھ ہی ساتھ قبائلی علاقوں کی جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں ان کو بھی سامنے رکھیں. اور قبائلی علاقے کے بارے میں جب آپ کہتے ہیں جی قائد اعظم نے کہا تھا کہ جی وہاں پہ ہم فوج نہیں رکھیں گے, تو پھر اس کی ہسٹری کو بھی سامنے رکھیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو قبائلی عوام ہیں, قبائلی عوام جو ہیں انہوں نے نہرو کو اپنے علاقے میں نہیں گھسنے دیا تھا, وہ پاکستان کے ساتھ تھے. حالانکہ وہاں پر پورے ٹرائبل بیلٹ میں پیسے تقسیم کیے تھے کانگریس نے, ٹھیک ہے نا, انہوں نے مسلم لیگ جو ہے اس کی سپورٹ کی.
جب پاکستان بن گیا تو اس کے بعد انڈیا جو ہے اس نے 50s میں افغانستان کے راستے سے وزیرستان میں جو اس وقت صرف ایک اکائی تھی، نہ جنوبی تھا نہ شمالی تھا، صرف وزیرستان تھا، وہاں پہ انہوں نے فقیر اے پی کو پیسے دیے اور وہاں پہ انہوں نے ایک آزاد وزیرستان کی تحریک چلائی اور انسرجنسی شروع ہوئی 54-55 میں۔ سہروردی صاحب اس وقت پاکستان کے وزیر اعظم تھے، تو سہروردی صاحب نے کس طرح اس انسرجنسی کا مقابلہ کیا؟ انہوں نے مفتی امین الحسینی کو، جو کہ بیت المقدس کے امام تھے، مفتی اعظم فلسطین، ان کو بلایا، وہ پشاور گئے، پشاور سے ان کو ہیلی کاپٹر میں بٹھایا، وہ میران شاہ میں اترے، میران شاہ میں جا کے اور جو مفتی امین الحسینی صاحب ہیں انہوں نے عربی میں ایک خطبہ دیا جس کی قبائلیوں کو سمجھ بھی نہیں آئی، اور اس کے بعد جو ہے وہ پولیٹیکل ایجنٹ نے کہا کہ مفتی صاحب جو ہیں وہ فلسطین سے آئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہتھیار پھینک دو، سب نے ہتھیار پھینک دیے، ٹھیک ہے جی، انسرجنسی ختم ہو گئی۔ تو یہ طریقہ تھا ان سے قبائلیوں سے نمٹنے کا۔ نام آ گئے حامد میر صاحب، نام آ گئے ہیں۔ ہاں جی بتائیں نام۔ عمران خان صاحب کا نام ہے اور ساتھ نام ہے مولانا عبدالعزیز صاحب کا نام آ گیا، ابھی وہ کہہ رہے تھے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا اگر نام آئے گا تو۔ پروفیسر ابراہیم صاحب کا نام آ گیا، سمیع الحق صاحب کا نام آ گیا، مولانا سمیع الحق صاحب کا۔ نہیں، یہ ان کی طالبان کی کمیٹی نہیں ہے، یہ انہوں نے کہا ہے کہ جی ان کو بھی شامل کریں، یہ ہے۔ ہاں، یہ شامل کریں، شامل کرنے کے لیے انہوں نے کہا، انہوں نے نام دیے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں مذاکراتی عمل میں شامل کیے جائیں، یہ 5 لوگوں کے نام انہوں نے دیے ہیں کہ ان کو مذاکراتی عمل میں شامل کیا جائے۔ تو یہ تو عمران خان تو پہلے مذاکراتی عمل میں شامل ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب کے نمائندے رستم شاہ میمن صاحب کمیٹی میں موجود ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اسی طرح جو باقی جو لوگ مولانا سمیع الحق صاحب جو ہیں وہ پہلے ہی گورنمنٹ سے شکایت کر رہے تھے ہاں کہ یہ سنجیدہ نہیں ہے، رابطہ نہیں کر رہے ہمارے ساتھ۔ تو اب کمیٹی کے ارکان پہ فرض ہے کہ وہ ان کے ساتھ بھی رابطہ کریں، مولانا فضل الرحمان سے بھی رابطہ کریں، باقیوں سے بھی رابطہ کریں، ٹھیک ہے نا؟ عرفان صدیقی صاحب سربراہ یہ لگ رہا ہے آپ کو اور یا مقبول جان صاحب یہ توڑ چڑھیں گے یہ مذاکرات؟ نہیں، یہ ویسے ایک تاثر یہ بھی ہے کہ شاید یہ ٹائم گین کر رہے ہیں دونوں فریقین، نہیں تاثر ہو سکتا یا کم از کم ایک فریق جو ہے وہ کر رہا ہے۔ خوش فہمی میں خوش فہم آدمی ہوں، خوش فہمی میرا رہنا چاہیے۔ میں احمد میر صاحب کی بات کو پھر آگے بڑھاؤں گا کہ یہاں کنفیوژن ہوتی ہے۔ انہوں نے بی ایریا کی بات کی ہے، دیکھیں قانون جس نے بھی پڑھا ہے نا، قانون کا پہلا لفظ ہے لا اسٹیمز آؤٹ فرام دا نارمز اینڈ مورز آف دا سوسائٹی۔ قانون رسم و رواج سے پیدا ہوتا ہے اور ٹرائبل سوسائٹی کا جو لا ہے وہ ہمارے سی آر پی سی سے زیادہ افیکٹو ہے، وہ زیادہ بہتر طریقے سے کام کرتا ہے۔ بی ایریا کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ فوج جہاں جاتی ہے یا جہاں پولیس جاتی ہے اپنا کرائم خود لے کے جاتی ہے، وہاں پر جا کے مختلف قسم کی صورتحال بناتی ہے، وہاں پر جا کے یہ لشکر بناتی ہے، یہ کرتی ہے، ایک پرائیویٹ فورس ہم نے بنایا، کیونکہ بنیادی طور پر کافی عرصے سے فوج نے پوری دنیا میں جنگ کرنا چھوڑ دیا ہوا ہے، اب یہ این جی اوز جنگ کرتی ہیں۔ اچھا، ویسے ہمارے ساتھ پروفیسر ابراہیم صاحب آ گئے ہیں ٹیلی فونک لائن پہ۔ وہ ناظرین، طالبان نے جن لوگوں کا نام لیا ہے کہ ان کو مذاکراتی عمل میں شامل کیا جائے، اس میں پروفیسر ابراہیم صاحب کا نام ہے، وہ ہمارے ساتھ ابھی ٹیلی فونک لائن پر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، ہمارے مہمان بھی ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم پروفیسر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، آپ کو سر کوئی حیرت تو نہیں ہو رہی؟ آپ کا نام آ گیا ہے طالبان کی جانب سے، کوئی رابطہ آپ سے طالبان نے یا حکومت نے کسی نے کیا ہے؟ جی بالکل، طالبان نے رابطہ کیا تھا۔ کس نے رابطہ کیا آپ سے؟ یہی کہ وہ کمیٹی میں میرا نام شامل کرنا چاہتا۔ اور کیا بات چیت ہوئی آپ کی؟ ذرا تھوڑا سا کھلیے ہمیں بتائیے۔ اصل میں اس وقت قبل از وقت ہوگا میں اگر بات کروں گا، یہ کمیٹی بھی ابھی اپنے طور پہ نہیں ملی، اور پھر حکومت کی طرف سے، وزیر اعظم صاحب کی طرف سے جو اعلان ہوا ہے کمیٹی کا، اس کے ساتھ بھی ہونی ہے، تو اس لیے یہ مرحلہ بالکل قبل از وقت ہے کہ میں کوئی بات کروں، اور ہماری اپنی ملاقاتیں ہو جائیں اس کے بعد پھر بات کریں۔ میں ایک تبصرہ کرنا چاہتا ہوں پروفیسر ابراہیم صاحب۔ پروفیسر، میں حامد میر بول رہا ہوں۔ میرا یہ خیال ہے کہ پروفیسر ابراہیم صاحب جو ہیں وہ ان کا تعلق بنو سے ہے، اور بنو بالکل شمالی وزیرستان کے بارڈر پہ ہے، اور جب بھی شمالی وزیرستان میں بمباری ہوتی ہے یا کوئی حملہ ہوتا ہے تو وہاں سے لوگ مائیگریٹ کر کے بنو آتے ہیں، اور پروفیسر ابراہیم صاحب اور ان کے ساتھی ان لوگوں کو سنبھالتے ہیں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر ان کا نام اس میں شامل کیا گیا تو اس وجہ سے شامل کیا گیا کہ یہ اس علاقے کی زمینی حقیقتوں کو جانتے ہیں، وہاں کے لوگوں سے زیادہ انٹریکشن ہے، اور وہاں کے مسائل کو بھی سمجھتے ہیں۔ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اس سے کیا، یہ جن لوگوں کے نام دیے گئے ہیں، اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ طالبان نے ان لوگوں کو ڈالا ہے جو کہ قبائلی علاقے کے جو مسائل ہیں اور وہاں کی روایات کو سمجھتے ہیں، گراؤنڈ ریالٹیز کو اور وہاں کے کلچر کو، روایات کو سمجھتے ہیں، تو انہوں نے کہا ان کو بھی بیچ میں ڈالو۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو آپ کو لگتا ہے پروفیسر ابراہیم صاحب جو حکومتی کمیٹی ہے اس کے ساتھ آپ کی جو ایک نئی مجوزہ طالبان نے کہا کہ یہ لوگ شامل کیے جائیں، آپ کا ایک اچھا ورکنگ ریلیشن شپ بن جائے گا اور یہ کام آگے بڑھے گا؟ امید ہے انشاءاللہ العزیز، ہم اللہ سے سوال کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان کوششوں میں برکت ڈالے، اللہ کی تائید شامل ہو، انشاءاللہ ملک میں امن قائم ہو جائے گا۔ جی، اس میں ایک اور چیز میں ایڈ کر دوں، دیکھیں بعض دفعہ اسلام اور ٹرائبل ایریا جو روایات ہوتی ہیں وہ بعض دفعہ وہ زیادہ ہو جاتی ہیں۔ مثلا ٹرائبل ایریا میں ایک انتقام کی بہت بڑی روایت ہے، پیغور ایک لفظ پشتو میں
करते हैं कि किसी के दादे ने कत्ल हो गया था, उसकी औलाद ने बदला नहीं दिया, जिंदगी में रिश्ते नहीं करते वहां पर पख्तूनवली में। अब ये जो सूरत हाल है, उसके जब तक ये इस तरह से प्रोफेसर इब्राहिम जैसे लोग या और जैसे लोग नहीं समझेंगे, उस वक्त तक आप किसी तरह पे बैठ नहीं सकते। तो ये एक प्योरली कह देना कि इसको एडमिट 5 इससे एक चीज तो साबित हो रही है कि वहां कुछ ना कुछ हिलजुल हो रही है। तालिबान जो है वो संजीदा होकर बैठे हैं और उन्होंने इतनी लंबी एक मीटिंग की है कि हमारे लोग उतनी लंबी मीटिंग कोई भी नहीं कर सके अभी तक। नहीं, मेरा ख्याल है कि हमारे लोगों ने भी मीटिंग्स की हैं। इतनी लंबी मीटिंग लगातार, वो 3 दिन से शुरा का इजलास उनका बैठा हुआ, अभी तक उठे। मैं बता देता हूं कि मेजर आमिर साहब को इस कमेटी में शामिल करने में नवाज शरीफ साहब को 7 दिन लगे हैं, क्योंकि वो तैयार ही नहीं थे। 7 दिन तक वो उसको कन्विंस करते रहे और आखिर में जाकर फिर वो तैयार हुए हैं। तो अच्छी बात है। देखिए, उधर भी एफर्ट हो रही है, उधर भी एफर्ट हो रही है। इसका मतलब ये है कि ये फ्रूटफुल हो सकती है। और तालिबान ने ये नाम दिया है, तो वो चाह रहे हैं कि कमेटी को एक्सपेंड किया जाए और इसमें पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को भी शामिल किया जाए। ठीक है ना? लेकिन इसके 2 मतलब निकलते हैं। एक ये है कि जो हुकूमत ने कमेटी बनाई है, तालिबान उसमें चेंजिंग चाह रहे हैं, वो पूरी तरह से उस पर मुतमईन नहीं थे। चेंजिंग नहीं चाह रहे, वो उसको एक्सपेंड करना चाह रहे हैं। ऐसे लोग शामिल कर रहे हैं जो उनकी सोच के हामिल हों। हाँ, और उनका ये ख्याल है कि इसलिए वो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को शामिल कर रहे हैं कि फर्ज करें कल को कमेटी के साथ कोई मुआहदा होता है और फिर उस मुआहदे पे अमल दरामद नहीं होता, तो फिर कुछ लोग गवाह के तौर पे मौजूद हों जो कहें कि हाँ भाई इन नुकात। एक और चीज मैं थोड़ी सी ऐड करना कि बेसिकली 2 लोग बड़े देखें, उनकी जो मेजर आमिर है ना, शटल एरिया का आदमी है। शटल एरिया के आदमी को नहीं, उसको ठीक है पंचपीरी के साथ ताल्लुकात हैं, लेकिन शटल एरिया का इनका नाम समीउल्लाह साहब रिलीजियस मामलात को कमेटी के लोग नहीं समझते। एक ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन, न्यूज़ अपडेट है। नदीम मलिक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, बातचीत को आगे बढ़ाते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको वापस खुश आमदीद कहते हैं और थोड़ी सी तस्हीह करते हैं अपनी खबर की। हमें जो लग रहा था चीज उससे भी कुछ आगे बढ़ गई है। खबर जो है वो बहुत बड़ी थी, लेकिन अब वो बहुत बड़ी से भी बड़ी है कि तालिबान ने जो कमेटी अनाउंस की है वो हुकूमती कमेटी में नहीं है, वो तालिबान की अपनी कमेटी है। और अब एक अजीबोगरीब नई बहस शुरू हो गई है। चीजें पॉजिटिव हैं फिर भी। इमरान खान साहब का नाम है, मैं दोबारा आपके सामने नाम ले रहा हूं। इमरान खान साहब का नाम लिया है तालिबान ने अपनी कमेटी के लिए। अपनी मुज़ाकराती कमेटी में सबसे सरफहरिस्त इमरान खान साहब का नाम है, समीउल हक साहब का नाम है, मुफ्ती कफायतुल्लाह साहब का नाम है, मौलाना अब्दुल अजीज साहब का नाम है और प्रोफेसर इब्राहिम साहब का नाम है। मौलाना अब्दुल अजीज साहब कह चुके हैं हमारे प्रोग्राम में, उनको कोई एतराज नहीं है। प्रोफेसर इब्राहिम साहब ने कहा कि मुझे एतमाद में लिया गया है। समीउल हक साहब जो हैं उनके जज्बात पहले ही हम उनसे वाकिफ हैं कि वो चाहते थे कि अमन मुज़ाकरात में अपना किरदार अदा करें। अब इमरान खान साहब पे आके बात रुकी है, वो मुज़ाकरात के सबसे बड़े हामी और अब उन्हीं का नाम ले लिया है तालिबान ने। नदीम मलिक साहब, ये एक नई सूरत हाल नहीं पैदा होगी इमरान खान के लिए भी? देखिए, इमरान, इन लोगों का फैसला तो अपना होगा कि इमरान खान सियासी आदमी है, वो इस कमेटी में हिस्सा बनना पसंद करेंगे या नहीं पसंद करेंगे। वो तो कल उन्होंने वैसे कल उन्होंने इजलास बुला लिया है, कोर कमेटी का इजलास बुलाया तहरीक इंसाफ की, कल वो फैसला करेंगे। मैं देख रहा हूँ खबर आपके चैनल पे, अभी ब्रेकिंग न्यूज भी चल रही है, लेकिन शायद उन्हें एक पॉलिटिकल कॉस्ट होती है इस चीज की। इमरान खान के मद्देनजर यकीनन वो होगी। रुस्तम शाह महमद का बैठना और चीज है, इमरान खान का बैठना और चीज है, लेकिन जो बाकी लोग हैं अगर वो भी उस कमेटी में बैठ जाए, मसला इस वक्त इससे ज्यादा है। एक इमरान खान के लिए तो सियासी एतबार से उसे देखना पड़ेगा कि उसके मुस्तकबिल के हवाले से लोग जो है इन फ्यूचर जब इलेक्शंस टाइम आएंगे तो उसके ऊपर ये ठप्पा ना लगाएं कि ये तालिबान की कमेटी का हिस्सा रहे थे। लेकिन बाकी लोग जो भी इस कमेटी का हिस्सा बने, अगर ये प्रोसेस आगे बढ़ता है तो इसमें विन विन है दोनों के लिए। लेकिन अभी तक शकूक व शुबात दोनों जानिब मौजूद है। हुकूमत के लोगों से बात कर लें तो उन्हें यकीन नहीं है कि दूसरी तरफ संजीदगी है और ईमानदारी से वो कोई रास्ता चाहते हैं, ना उन्हें इस बात के ऊपर यकीन है कि लोग आमादा हो जाएंगे और ये बारूद फोड़ना, बम धमाके करना बंद कर देंगे। दूसरे लोगों से पूछें तो वो कहते हैं फौज वापस बुला लें, बंदे छोड़ दें। हमें यही यकीन नहीं है कि फौज ये काम करना छोड़ देगी, क्योंकि वो कहते हैं ये अमरीकी मां के ऊपर सारा कुछ कर रहे हैं। दोनों के दरमियान जो ट्रस्ट डेफिसिट है, पहले तो उसे ब्रिज करना है। उसको ब्रिज करने के लिए अगर प्रोफेसर इब्राहिम कुछ कर सकते हैं या मौलाना समीउल हक कर सकते हैं तो शायद ये कोई बुरी चीज नहीं है। इन लोगों को बड़ा बन के, रिलीजियस स्कॉलर्स भी हैं और इनके मदारस के पढ़े हुए बहुत से लोग हैं, कोई किरदार अदा कर सकते हैं तो कर दें, लेकिन विद इन अ गिवन टाइम फ्रेम ये चीजें होनी चाहिए। ओपन एंडेड एंगेजमेंट जो है उसने पाकिस्तान का और पाकिस्तानियों का बहुत ज्यादा नुकसान कर दिया है। हमारी हुकूमत और स्टेट दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसमें फौज भी शामिल है और हुकूमत वक्त भी शामिल है। लोगों का तहफ़्फ़ुज़, वो हम सब चीजें छोड़कर सबसे पहले उसको प्रायोरिटाइज कर लें तो फिर रास्ते आसान हो जाएंगे आगे बढ़ने के लिए। अब ये तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुज़ाकरात भी एक रास्ता है, तहफ़्फ़ुज़ के लिए चीज नहीं होनी चाहिए। आमिर मीर साहब, इमरान खान साहब के लिए अब क्या सूरत हाल? आप देखें, अब पहले ही उन पे जो लोग इल्जाम लगा, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का मैं आपको बता, अब वो तालिबान खान कह के बुलाते हैं, अब तालिबान की नुमाइंदगी इमरान खान साहब कर रहे हैं। इसका कभी आपने सोचा था ऐसा हो जाए? बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को शायद ये नहीं पता कि जो उनके नाना थे जुल्फकार अली भुट्टो,
انہوں نے ان کے دور میں پاکستان میں قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا تھا. ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے اتوار کی بجائے جمعے کی چھٹی کروائی تھی. ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے شراب پر پابندی لگوائی تھی, جوئے پر پابندی لگوائی تھی. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور میں احمد شاہ مسعود اور حکمت یار کو جنرل نصیر اللہ بابر نے ایف سی میں بھرتی کر کے اور ایک افغان ریزسٹنس موومنٹ شروع کروائی تھی. تو پہلے بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے نا, وہ میتھ آف انڈیپینڈنس ان کے نانا کی کتاب ہے, پہلے وہ پڑھ لیں پھر اس کے بعد. دوسری بات یہ ہے کہ اب یہ جو عمران خان صاحب کا اور مولانا سمیع الحق کا اور پروفیسر ابراہیم صاحب کا, مفتی کفایت اللہ صاحب کا اور مولانا عبدالعزیز کا نام آیا ہے, تو اب بہت سے لوگ جو ہیں وہ اب یہ کہیں گے, لکھیں گے کہ دیکھا ہم تو پہلے کہتے تھے یہ عمران خان نہیں ہے, طالبان خان ہے, اور اس کو یہ ایکسپوز ہو گیا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت ہم پاکستان کی تاریخ کے انتہائی نازک دور سے گزر رہے ہیں. اگر عمران خان اور ان کے باقی ساتھی جن کا طالبان نے اعلان کیا یہ مل کر ایک بریک تھرو کر دیتے ہیں اور ایک پیس ایگریمنٹ کروا دیتے ہیں پاکستان میں اور پاکستان کو امن دے دیتے ہیں, تو یہ بہت بڑی خدمت ہوگی پاکستان کی. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ طالبان خان جس شخص کو کہا جاتا تھا اس کی کلین شیو ہے, اور آج ٹی ٹی پی جو ہے اس یہ ان کے لیے قابل قبول ہونا آج سر فہرست نام ہے. ٹی ٹی پی نے اگر عمران خان کا نام دیا ہے, کلین شیف آدمی کا نام دیا, تو آپ یہ کریڈٹ ان کو ملنا چاہیے. ٹی ٹی پی جو ہے وہ یہ آپ کو نہیں کہہ رہی کہ جناب پہلے اپنی داڑھی بڑھاؤ, اپنے بال جو ہیں وہ لمبے لمبے کرو, تو پھر گھٹنوں سے شلوار اٹھاؤ, تو پھر ہم تمہیں مسلمان سمجھیں گے. اس کا مطلب ہے کہ آج کے بعد سے طالبان کے لیے پاکستان کا ہر کلین شیف مسلمان جو ہے وہ مسلمان ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے. عمران خان صاحب کو گھبرانا نہیں چاہیے کہ مجھے طالبان خان کہیں گے اور امریکہ جو ہے وہ کیا کہے گا اور برطانیہ کیا کہے گا. ٹھیک ہے, اگر طالبان نے نام دے دیا تو مل بیٹھیں اور ایک مذاکرات کا عمل شروع کریں, اور اگر فرض کریں کہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے تو اس کی ذمہ داری جو بھی ہوگا اس کو عمران خان ایکسپوز کر دیں. میرا خیال ہے عمران خان کو آگے آنا چاہیے اور مذاکرات شروع کریں. یہ جو کردار طالبان نے کہا ہے عمران خان صاحب کو ادا کرنا چاہیے, بالکل ادا کرنا چاہیے, سب کو کرنا چاہیے, اور مولانا ابراہیم صاحب کو بھی کرنا چاہیے. دیکھیں عمران خان کو بہت سے لوگ کہیں گے جی کہ یہ طالبان خان ہے, ٹھیک ہے, اور ہم تو پہلے کہتے تھے اور اب ثابت ہو گیا, لیکن عمران خان کو اس سے گھبرانا نہیں چاہیے, کیونکہ اس میں میرے خیال میں پازیٹیو ترین چیز یہ ہے کہ تحریک طالبان پاکستان نے ایک کلین شیو شخص کو اپنا اس پر اعتماد کا اظہار کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک طالبان کا نیا چہرہ ہمارے سامنے آیا, ہمیں اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اچھا, عمران خان صاحب کا تو اب نام ہے, اب ڈسکشن میرے خیال میں اب اسی طرف جائے گی. ایک بڑا نام آ گیا ہے پاکستان کی پالیٹکس میں, وہ خاصے مقبول ہیں اور ان کے جو فالوورز ہیں وہ ہر طرح کے ہیں. طالبان کی طرف سے ان کا نام آ جانا, اس کے بعد یہ زیادہ چانسز بڑھ نہیں رہے کہ اب مذاکرات شاید کامیاب ہو جائیں گے. نہیں, میرا خیال ہے بہت زیادہ کام, اگر عمران خان اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں تو مجھے بہت یہ بتائیے کہ طالبان کی جانب سے یہ نام آ جانا آپ یہ کو لگتا ہے بہت بڑی بات ہے. میں حامد میر صاحب سے 100% متفق ہوں. اتنی بڑی بات ہے کہ یہ بالکل ایسے, دیکھیں ایک زمانے کے اندر جب قائد اعظم کی لیڈرشپ تھی تو ان کے بڑے جو تھے کہتے کہ وہ داڑھی منڈا ہے, اس کو ہم کیسے مان لیں اپنا, لیکن طالبان نے ان کو اپنا ایک وکیل کے طور پہ ماننا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ 70 سال کے بعد چیزیں تبدیل ہوئی ہیں, اور اس کے بعد باقی اتنا پازیٹیو سائن ہے کہ اس سب سے پہلے بات ہے ہاسٹیلٹیز ختم ہو گئی. جو ہم نے ایک میڈیا پروپیگنڈا بنایا ہوا تھا کہ جو اپنی طرف کی شریعت چاہتے ہیں, عمران خان صاحب سے عمران خان تو ان کی طرف کی شریعت میں نہیں آتا نا, نام ویسے ہی تو نہیں دے دیا ہوگا, کیا نہیں پوچھا تو ہوگا. یار دیکھیں نا, طالبان کو پتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے کہا تھا کہ یہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے عمران خان, بالکل ٹھیک ہے نا. تو اس کا مطلب ہے کہ تحریک طالبان پاکستان نے جو مولانا فضل الرحمان کا عمران خان کے خلاف فتویٰ تھا اس فتویٰ کو رد کر دیا, نظر انداز کرتے ہوئے عمران خان کو اپنا نمائندہ بنا لیا. ایک اور بڑی بات, انہوں نے مولانا فضل الرحمان کو نہیں رکھا, ان کو پتا ہے مفتی کفایت اللہ صاحب ہیں نا, ان کے نمائندے کے طور پہ آ گئے. لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب کا نام آ سکتا تھا. چلیں چھوڑیں اس بحث میں نہ پڑیں. ان کے پاس آپشن تھی, انہوں نے عمران خان کو لے لیا. وہ یہ نہیں چاہتے ہوں گے کہ کمیٹی میں بڑے بڑے رہیں. آپ یہ دیکھیں کہ طالبان جو ہیں وہ ٹھیک ہے, وہ بم دھماکوں کی خودکش حملوں کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں, لیکن جو مولانا فضل الرحمان نے کہا تھا کہ عمران خان یہودیوں کا ایجنٹ ہے, طالبان نے اس کو قبول نہیں کیا. ٹھیک ہے ندیم ملک صاحب, اب تو لگتا ہے کہ ہو جائے گا, معاملات حل ہو سکتے ہیں. دیکھیے عمران جو ایک کلین شیوڈ آدمی ہے وہ نواز شریف بھی انہوں نے قبول کیا تھا الیکشن کے زمانے میں. جو لوگ ان کے لیے قابل قبول, اب تو چیزیں بہت پریکٹیکل ہوگی نا اس وقت, داڑھی کے بغیر ہیں. نہیں, مسئلہ یہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ کیا ایک سیاسی آدمی ان کے نمائندے کے طور پر آگے آئے گا. یہ فیصلہ عمران خان کو کرنا ہے. میں انہیں نہ مشورہ دے رہا ہوں کہ وہ آ جائیں, نہ یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ نہ آئے. یہ ان کی اپنی پارٹی کا ڈیسیژن ہوگا, جو بھی وہ فیصلہ کریں.
چیزیں آگے بڑھنی چاہیے، یہ زیادہ ضروری کام ہے. جو باقی نام ہے جس کی طرف حامد صاحب نے بھی کہا کہ اس میں JUI کا بھی نمائندہ ہے، اس میں جماعت اسلامی سے پروفیسر ابراہیم صاحب بھی موجود ہیں، عمران خان کا نمائندہ آلریڈی موجود ہے رستم شاہ محمد. اور یہ لوگ اگر بات چیت کو آگے بڑھا دیں، مسئلہ یہ ہے کہ یہ چیزیں یہاں سے آگے بڑھنی چاہیے. اگر یہ سٹیل میٹ رہتا ہے یا ہفتے دو ہفتے کے کھیل کے بعد دوبارہ یہ دھماکے چلتے ہیں، کوئی بس اڑ جاتی ہے، کوئی بیس اٹیک ہو جاتی ہے، کوئی FC کی پوسٹ اڑا دی جاتی ہے، پھر معاملات بگڑ جائیں گے، سدھریں گے نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ یہاں سیز فائر کا جو ہے وہ انتظام بھی ہونا چاہیے، اس کا احترام کرنا ہوگا. دونوں گروپس کو ویجیلنٹ ہونا پڑے گا، دونوں گروپس کو نہیں ہوگا، دونوں یہ چیزیں آگے بڑھیں گی. دونوں گروپس کو ویجیلنٹ. ایک تیسرا گروپ بھی تو ہوتا ہے اکثر، سامنے آ جاتا ہے، کوئی باہر سے آگے کوئی کام کر دیتا ہے. ایڈمنسٹریشن کے اندر، فوج کے اندر بھی ٹریگر ہیپی لوگ ہوتے ہیں اور طالبان کے اندر بھی اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ان پہ اب دونوں گروپس کو نظر رکھنی پڑے گی. دونوں کو ایک کور کمیٹی بنانی چاہیے کہ جو بھی واقعہ ہوگا ہم اس کو خود پرسنلی دیکھیں گے اور اس کے خلاف ہم کھڑے ہوں گے. دونوں ایک کور کمیٹی بننی چاہیے اور بہت ضروری ہے. یہ ناظرین، پروگرام کا وقت ہمارا ختم ہو گیا ہے، لیکن ایک بڑی پازیٹیو چیز ہے، وہ یہ ہے کہ طالبان کی شورا کا ایک لمبا اجلاس ہوا ہے، بہت لمبا اجلاس ہوا ہے ان کا، اور اس میں تو جو خبر نکلی